अजीज़ान मोहतरम, महफिल मौला की विलादत की महफिल है। उस बंदे का जिक्र है कि जो सिर्र इब्राहीम है, जो अंबियाओं के उलूम का वारिस है और जिसके फजाइल का कोई अहाता ही नहीं कर सकता। और उस अली का जिक्र मुसलसल आप 12 रजब से सुनते हुए आ रहे हैं कि विलादत मौला ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा लिए ऑनर है कि हमको ये मौका मिला, ये सादत मिली कि हम मौला की विलादत का जश्न कर सके। और जिस आयत मुबारक की मैंने तिलावत की, ये सूरह मोमिनून की आयत है और यही वो आयत है कि जिसको मौला ने दुनिया में आने पर सबसे पहले पढ़ी। कुरान मजीद की जो तिलावत की काबे में, वो यही कहा कि खद अफलहुल मोमिनून, कि आज मोमिन फलाह पा गया इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन आ गया। मौला ने जो पहली आयत की तिलावत की थी वो यही आयत थी कुरान की कि खद अफलहुल मोमिन, कि आज मोमिन फलाह पा गया इसलिए कि मैं दुनिया में आ गया। वाक़या आपके सामने काबे का कि हुआ क्या था, मैं उस वाक़े को रिपीट नहीं करता, लेकिन असल उसमें 2-3 बातें वो कि जब बीबी आई और 3 दिन रही अंदर, 3 दिन रहकर फातिमा बाहर आई। ये 3 दिन तक फातिमा बिन्ते असद तो काबे के अंदर थी, दीवार बंद है, काबा बंद है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। लेकिन अबू तालिब कहां थे उस वक्त? उनको कुछ तो फिक्र होनी चाहिए थी ना कि शौहर, और ऐसा चाहने वाला शौहर के बीवी जनाब अबू तालिब की ये सिर्फ एक ही वाइफ थी। अबू तालिब ने कोई दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ जनाब फातिमा बिन्ते असद से निकाला। तो फातिमा अंदर है, अबू तालिब कहां है? ये 3 दिन के बारे में ये कि पूरा मक्का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था काबे का दरवाजा खुल जाए। अबू तालिब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इतना इत्मीनान था, इतना सुकून था कि ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे ये पूरा पहले से अबू तालिब को पता है कि होने वाला था, इसलिए कि फिर पहला बच्चा है जनाब अबू मौला अली, सबसे छोटे बेटे हैं जनाब अबू तालिब, सबसे बड़े बेटे इमरान, उसके बाद अखील, उसके बाद जाफर तैयार। इन तीनों भाइयों के बीच में 2 बहनें भी हैं, 4 बेटे 2 लड़कियां थी जनाब अबू तालिब को, जनाब फातिमा बिन्ते असद, उम्मे हानिया, जो बाद में भी कई रिवायतों में आपसे कई हदीसें जनाब उम्मे हानिया जो मौला अली की बड़ी बहन थी। मौला अली सबसे छोटे, ऐसा नहीं कि पहली विलादत, पूरी विलादतें घरों में हुई, सिर्फ एक विलादत ऐसी थी कि जो काबे के अंदर। और इतना इत्मीनान, ये इत्मीनान नहीं है, ये ईमान है अबू तालिब, ईमान है अबू तालिब। लोग इसलिए कि मौला के बारे में तो आपने सुना, कुछ 2-3 बातें मैंने अबू तालिब के बारे में भी सुन ली, इसलिए बहुत जरूरी है कि आज जो मुसलसल यही बहस है ना कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। देखिए, कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा वाला बहस है, बिल्कुल पढ़ा नहीं पढ़ा मतलब आप अमेरिका में कहते हैं हु केयर्स ना, नहीं पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा। कुवैत में मेरी मुलाकात है बहुत बड़े अपने मुसलमान एक बड़े आलिम कहिए, सो कॉल्ड आलिम कहिए, गुफ्तगू हो रही, दौरान गुफ्तगू ने कहा मौलाना आप लोग मानते हैं कि आप जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था? मैंने कहा नहीं पढ़ा होगा। तो कहा अच्छा आप भी मानते हैं कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं यार, वो बड़े मसरूफ थे, बिजी थे, वो बिजी थे, बड़े बिजी थे। कलमा पढ़ने का क्या, कितनी देर होती? तो कहा बिजी क्या थी, मसरूफ क्या थी? मैंने कहा भाई मसला यह है कि दुनिया कलमा पढ़ रही थी, अबू तालिब कलमा पढ़वा रहा था। अगर अबू तालिब को हटा लिया जाए मक्के से, माइनस अबू तालिब, इस्लाम वो लिफाफा है जिसमें खत नहीं है, यकीन करें। लास्ट ईयर शिकागो में एक बहुत बड़े ताजिर के बेटे की शादी थी, यही रजब के बाद जब हम वहां शिकागो में थे, अभी भी जा रहा हूं तो उस वक्त भी था, बहुत बड़े बिजनेसमैन है शिकागो में, और उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने मुझे भी दावत इसलिए कि हमसे थी मुलाकात। मैंने कहा आप कहाँ कर रहे हैं शादी? कहा फुला हॉल में शादी कर।
تو اور اس کے بعد انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا مولانا آپ کو پتا ہے ہم بہت بڑے مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں نیوجرسی سے. تو میں نے کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کہا وہ اس وقت امریکہ میں ان کا بڑا نام ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح وہ پڑھے. میں نے کہا کیوں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی پڑھے نکاح. میں نے کہا کوئی چرچ میں جا کے کروا لیں کسی پولیس سے کروا لیں سینگاور میں جا کے وہاں پہ کروا لیں کیا فرق پڑتا ہے نکاح؟ نکاح تو کوئی نہیں پڑھتا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چرچ میں جا کے نکاح پڑھو فادر پریسٹ یا سینگاور میں جا کے کروا لیں. میرا ایک سٹیٹس ہے یہاں پہ میرا سٹیٹس ہے. میں جب شادی میری بیٹی کی شادی ہے تو پورا امریکہ کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں بڑی گیدرنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ کون نکاح پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یار 1400 سال کے بعد آپ کو یہ فکر ہے 1400 سال کے بعد آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا کو پڑھے کون بولا جو سب اور اپنے سٹیٹس کی بات کر رہے. کیا رسول سے بڑا کسی کا سٹیٹس تھا دنیا میں جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا؟ اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ اگر ایک کافر نکاح پڑھ سکتا رسول کا تو مسلمان کا نکاح کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا اس کے کلمات کیا تھے؟ الحمدللہ رب العالمین. ابو طالب نے لفظ یہ جملہ یہ مصرع یہ اس وقت کہا کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. 12 یا 13 سال پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کو ابو طالب پہلے سے جانتے تھے. اتنی نگاہ تھی کہ وہ جانتے. یا یہ کہیے کہ ابو طالب کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا پہلا سورہ بنانے والا الحمد کا بھیج دیا. جناب ابو طالب یہ تو آپ ابو طالب ہے. اور ابو طالب کے بارے میں جو کلمے کی بات کرتے نا جناب آسیہ زن فرعون پوری تاریخ ہمارے پاس ہے. آسیہ نے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی تھی بڑی پاکیزہ بیوی تھی. لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ آسیہ نے کبھی کہا ہو نکاح ہو کلمہ پڑھا ہو. کبھی نہیں پڑھا. صرف ایک چھوٹے نبی کی پرورش کے لیے اللہ نے ان کے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا. جب آسیہ اپنے ایمان کو چھپا سکتی ایک نبی کو بچانے کے لیے یہ تو سردار انبیاء ہے. اور کلمہ پڑھنا لوگوں کے سامنے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی آ کے یہ نہیں کہتا بابا اس کو کلمہ سکھایا. کوئی بھی نہیں کہتا کلمہ سکھایا. اور کلمہ کون پڑھے گا؟ ایک مسلمان پڑھے گا جو کلے ایمان کا باپ ہو. اس کو کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی؟ 12 اماموں کا باپ ہے. دوستو جناب ابو طالب کے لیے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اور بی بی خدیجہ کے اوپر مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا. بہرحال مولا کی ولادت ہوئی. مولا آئے رسول کے ہاتھوں میں اور رسول کے ہاتھوں میں آ کر اللہ کا رسول اپنے گھر لے کر چلا گیا. یہاں پر میرے مولا نے فخر کیا ہے بڑا فخر کیا کہ مولا نے ناز کیا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کو رسول کی پرورش ملی اور کسی کو نہیں ملی. مجھے جب بھوک لگتی تھی تو میرا رسول میرے ماں کے حوالے نہیں کرتا تھا غذا کو مجھے کھلاتا تھا. میں نے رسول کے جسم کی گرمی کو سنا ہے. صلی پڑھے محمد ایک اور سلوات پڑھے بابا سے بولے. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے بابا سے بولے. مولا علی کی زندگی ٹوٹل زندگی 63 برس کی 63 ایئرس. آج ہم علی کی ولادت کا جشن کر رہے ہیں. اللہ آپ کی صحیح کو اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کرے اور ایک اجر عظیم عطا کرے. اور ملتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں دوستوں. یقین کریں آپ پردے ہٹیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین اور آسمان میں علی کا ذکر کیسے اور کہاں کس انداز سے ہوتا ہے. ہم کو نہیں معلوم. جب بھی کوشش کرتے رہو کہ ولادت کی محفل ہو یا شہادت کی محفل ہو کسی معصوم کی ضرور اس کو سیلیبریٹ کرو ضرور اس کو مناؤ اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے اور مولا علی ہماری پہچان ہے. آج جو ہماری آئیڈینٹی ہے دنیا میں وہ علی سے
اور ہم کو اس پہ فخر ہے کہ روز محشر اگر اللہ یہ کہہ دے کہ یہ علی والا ہے تو یہی ہمارے لیے کافی بہت ضروری ہے. تو ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ اور ولادت کی محفل ہو یا شہادت، بس 10-15 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج دے کے آپ کے پاس سے جاؤں، اس لیے کہ یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کو مولا علی کی سیرت سے یا مولا علی کی زندگی سے ہم کو لینا کیا ہے. ہم 4 گھنٹے بیٹھے ولادت کی محفل کریں، ٹھیک ہے، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے صرف رحمت نازل ہوئی، جتنی دیر آپ بیٹھے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی، جتنی دیر آپ بیٹھے آپ کے گناہ معاف ہوئے. ہو سکتا ہے یہی ایک محفل آپ کی بخشش کا سہارا بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ محفل بخشش کا سہارا، ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں، یہ ذکر علی یہ ایک طرف ہو جائے. اس لیے کہ مولا علی کا ذکر ہے تو سب ہے، علی کا ذکر ہے تو سب ہے. اگر علی کا ذکر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کچھ نہیں. جو کچھ ہے مولا کا ذکر ہے. لیکن 4 گھنٹے ہم بیٹھ کر اس فرض سے لے کے کیا جا رہے ہیں؟ اگر ہم کچھ لے کے نہیں جاتے تو پھر علی کی محفل سے اگر کچھ نہیں ملا تو پھر کیا ملے گا؟ اور تو کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کوشش کرتے رہیں کہ معصومین کے زندگی کے کوئی پہلو کو اپنی زندگی میں اگر ہم امپلیمنٹ کر کے اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کر کے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں جیسے آپ کا علی چاہتا ہے. اس لیے اگر مولا علی ہم سے راضی ہو جائے تو سب راضی ہوں گے. اب آپ کون سا ایسا عمل کریں جس سے آپ کا علی راضی ہو جائے؟ اب آپ یہ چیک کرو کہ مولا کو پسند کیا ہے. مولا کی زندگی میں کیا کیا چیزیں تھی. مولا کی زندگی میں عبادت تھی، مولا کی زندگی میں شجاعت تھی، مولا کی زندگی میں سخاوت تھی، اور مولا کی زندگی میں علم تھا. یہ مولا کی زندگی. کبھی سخاوت کی بانٹا. تو اب ہم اپنی زندگی میں کیا کیا دے رہے ہیں صبح سے شام تک؟ علی کیسا دے دیتے اور ہم کیسے دے رہے؟ یہ اگر ہم چیک کر لیں کہ آپ کہیں گے نہیں ہم ڈونیشنز بہت دیتے ہیں، ہم امداد غریب کی بہت کرتے ہیں، ہم ہیوسٹن میں مدد بہت کرتے ہیں لوگوں کی. کیا وہ مدد ویسے ہی ہے جیسے علی چاہتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ہزاروں ڈالرز دے کر؟ $1 دے لیکن ایسا دے جیسا آپ کا امام چاہتا ہے. کیا کہہ رہا آپ سے؟ ضروری نہیں ہے کہ $1,00,000 دینا. سب سے پہلے چیک کرو کہ اگر وہ آپ جو دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں جیسا مولا چاہتا ہے. اگر ہم پورے سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو بتا کے دیں کہ پورا ہیوسٹن میری تعریف کرے کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں، تو فائدہ کیا ہے؟ ایسا عطا کرو. اور اس لیے کہ وہ جب دیتا تھا تو عالم یہ تھا کہ سر کو جھکا کے دیتے تھے. مولا سے پوچھے مولا سر کو جھکا کے کیوں دے رہے؟ تو کہا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال دوں، اس کو شرم آئے گی نا. کیریکٹر دیکھیں یار، کیریکٹر دیکھیں. گھر پہ جب آ کے علی سے کوئی مانگتا تھا تو دروازے کے پیچھے چھپ کر آگے بڑھا کر ہاتھ دیتے تھے. کہتے میں سامنے کیسے آ جاؤں اس کو شرم آئے گی. تو ہم کو تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم کیسے دے رہے ہیں. اگر ہم اور دینا اتنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا امام کے پاس سے کوئی خالی نہیں گیا. اگر کوئی آج ہمارے سامنے آ کے یوں ہاتھ پھیلا دے ہم کہتے ہیں مولانا یہ پروفیشنل ہے، سب سے مانگتا ہے. ایک کامن ایک ورڈ ہے کہ پروفیشنل ہے. یہ کہتے ہیں سب سے مانگتا ہے، یہاں بھی جاتا ہے وہاں بھی جاتا ہے، اس نے عادت بنا لی. مولا علی کا کیا حال ہے؟ آپ کبھی انصاف سے سوچیں. ہم اس کو تو پروفیشنل کہہ رہے ہیں. ہم اگر سامنے جا کر علی کے ہاتھوں، علی کی باتوں میں جا کے جب ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اگر مولا علی کہتے کہ تو بھی تو پروفیشنل ہے، تو بھی تو پروفیشنل ہے، تو بھی تو مسلسل مانگتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ یہ تو سوچو. اور مولا کا کیریکٹر دیکھیں، کردار دیکھیں. آپ کچھ دیں گے تو ملے گا کیا؟ پوری علی کی زندگی میں بی بی فاطمہ کے ساتھ کتنے سال علی نے گزاری؟ 9 یا 10 سال بس میکسیمم. 9-10 سال. مدینے کی زندگی کی شادی 10 سال کی، جو 10 سال لے گئے، 10 ایئرس گزاری. 10 سال میں رسول کی بیٹی نے اپنے شوہر سے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. کچھ نہیں مانگا. آپ کو پتا ہے کچھ نہیں مانگا. جب رخصت کر رہے تھے رسول تو فاطمہ کے دوش پہ ہاتھ رکھ کر باپ نے بیٹی کو ایک وصیت کی تھی، ایک نصیحت کی تھی. کہا تھا بیٹی تو اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، دیکھو تم کوئی خواہش کرو
ہو سکتا وہ تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کر سکے تو اسے شرمندگی ہوگی. بیٹی اپنے شوہر سے کچھ مانگنا نہیں. یہ کیریکٹر ہے, یہ کردار ہے, یہ تہذیب ہے, یہ تعلیم ہے, تعلیم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو زمین اور آسمان کا مالک, اس سے کہہ رہا ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہے. داماد کون ہے؟ علی, کائنات کا مشکل کشا. شہزادی پوری زندگی کیا مانگی؟ آپ علی کی سخاوت دیکھیں. خالی پوری زندگی کچھ نہیں مانگا نا. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, ایک دفعہ جب مولا نے اصرار کیا کہ بنت رسول کچھ تو خواہش کیجیے, تو کہا ایک انار لا دو, بس ایک انار لا دو. اپنی نظر میں جب آپ کوئی معصوم کی ولادت آئے نا, جیسا 13 رجب آئے, اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتے ہیں نا تو نظر کرو, اور جب بھی مولا کی نظر کرو یا کسی معصوم کی نظر کرو نا, انار ضرور رکھو. یہ بیوی کا پسندیدہ پھل ہے. کم از کم ایک نسبت, کوئی نہ کوئی چیز سے ایک نسبت ہو بیوی سے, یہ بڑا اجر ہے. گھر میں اگر برکت چاہتے نا, ہم مثال کے طور پہ آپ جمعے کا دن گزرا, اب 3 شعبان آئے گی, پہلی شعبان آئے گی, 3, 4, 5, یہ پوری ولادت کے مہینے 15 شعبان, گھر میں نظر ضرور کرے. اور نظر کرے انار, جو بھی پھل رکھتے رکھے, انار ضرور رکھے. روایتوں میں ہے کہ جس نظر میں انار رہتا ہے, جو پسندیدہ فیورٹ پھل ہے بیوی کا, تو وہ نظر قبول ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. ایک عجیب 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 تحفہ. ایک اور سلوات پڑھ لے بابا جی. مشہور واقعہ. اب آپ دیکھیں, بات چلی تھی کہ کوئی اگر آ کے مانگتا ہے تو دینا کیسا ہے. ایک خواہش کی بنت رسول کہ مجھے انار لا دو. اب واقعہ آپ کے سامنے, گئے مزدوری کی, ایک انار کو خریدا, واپس آ رہے تھے. واپس آتے وقت اس جب گزر رہے تھے مولا راستے سے, تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے, غریب آدمی ہے, بیٹھا ہوا ہے. اس نے علی نے سلام کیا, اسے جواب میں سلام دیا. علی نے پوچھا کیا حال ہے, تو کہا یا علی بھوکا بہت ہے, یا علی بھوکا بہت ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک طرف خواہش فاطمہ ہے پوری زندگی کی, ایک طرف ایک بندے کی بھوک ہے. اب میں کیوں یہ واقعہ پڑھ رہا, اس میں کئی میسیجز ہیں. آپ کا سنا ہوا ہے واقعہ, دوسروں سے آپ نے سنا, میرے منہ سے سنے کہ میسیجز, پیغامات کیا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جشن اگر ہم کریں تو اگر کوئی ایک چیز بھی, کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جشن کا جو حق ہے وہ پورا ہو گیا. مولا کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہماری زندگی میں آ جائے تو آپ کی ہماری تو بخشائش ہے, ہمارے لیے آنر سب سے بڑی عزت. تو رک کیا کرے علی, آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے, اس کو کہتے ٹھیک ہے یار بھوکا ہوگا, میری بیوی نے پہلی خواہش کی, بیوی کی خواہش پورا کرنا بہت اچھی بات ہے, میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتا. ابھی ایک دن مجھے ہسٹن میں رہنا ہے, کہیں میرا ہی کھانا نہ بند ہو جائے. سب بات پڑھے محمد والے محمد, ضرور کرے. بیوی کی کیا سب کی خواہش پوری کرے, جو مانگے وہ پورا کرے, کوشش کرے. تو ہوا کیا, علی رک گئے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی مانگے اور علی سامنے سے چلا جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو, کبھی کوئی تمہارے سامنے کوئی حاجت کو پیش کرے نا, پروفیشنل بول کے ٹالو مت. میرا مولا کا عجیب جملہ ہے مولا علی کا. مولا علی کہتے ہیں کوئی اگر ہاتھ کو اس طرح تمہارے سامنے کرتا ہے نا تو اس نے اپنی عزت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیا. کبھی 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 اگر تم نہیں دے سکتے نا, $1 بھی نہیں دے سکتے, نہیں ہے پیسے, کم از کم اس کی پیٹھ پہ سے ہاتھ رکھ دو, رکھ کے محبت سے کہو بھائی معاف کر دے. لیکن ہاتھ کو ٹالو مت, اس لیے کہ اگر ایک کسی کے ہاتھ کو آپ نے ایسے کیا, یہ بھی سوچو کہ شام میں تم کو اللہ کے سامنے جا کے مانگنا ہے, نماز میں جا کے اس کے سامنے مانگنا ہے. کوئی کتنا ہی رئیس ہو, حاجتیں سب کی ہیں, کوئی کتنا بھی پیسے والا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, دعا تو سب کی ہے. کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی, وہ جب وہ مانگو گے تب اللہ کہنے کا تو نے میرے بندے کو ہٹا دیا, اب تو آیا میرے پاس. اگر وہ ناراض ہو جائے تو ختم ہے. انہیں اس کا ناراضگی مولا علی کی ناراضگی, ختم, ڈیزاسٹر, کچھ نہیں ہے. ہوا کیا, رکا, مولا رکے, بیٹھ گئے اس کے پاس. دیکھیں دینے کا بھی طریقہ,
یہ بھی عجیب بات ہے. دینے کا بھی طریقہ ہم یوں کر کے دے دیں. غریب کو عزت کے ساتھ دو. تم عزت کے ساتھ دو گے تو اللہ تم کو بھی عزت کے ساتھ دے گا. بیٹھ کے اس غریب. مولا کائنات, ابھی آپ نے سنا, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. وہ علی بیٹھے سامنے, بیٹھ جاتے اس کے, بیٹھ کے کہتے کیا چاہیے تجھے؟ تو علی یا کہا یا علی میں بھوکا ہوں. تو علی نے کہا میرے پاس ایک انار ہے, آدھا کر کے دے دیا, کھا لیا آدھا. اب کہا کہ چلو آدھا میں لے کے جا کے بنت رسول کو دوں گا. آدھا لے کے اٹھنے لگے, کہنے لگا یا علی وہ بھی کھلا دو نا. مانگنے والے کو بھی پتا تھا کہ علی سے مانگوں گا کبھی نو نہیں کہے گا, وہ بھی کھلا دیا. اب آپ سوچیں, کھلانے کے بعد اب وقت بھی ہو گیا تھا, شام ہو گئی تھی, اجرت نہ کہیں جا کے مزدوری کر سکتے تھے, نہ کہیں سے پیسے لا سکتے تھے. اب گھر جا کر بنت رسول کو کیا کہیں گے؟ اب میرا مولا چلا, علی یہ سوچتا ہوا چلا کہ میں جس کی آغوش میں میری پرورش ہوئی اسی کی آغوش میں فاطمہ کی بھی پرورش ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, جس کی آغوش میں پرورش پایا, براٹ اپ پایا, اسی کی آغوش میں فاطمہ نے بھی پائی. تو اب جا کر کہنا کیا ہے؟ دروازے پہ انٹر ہوئے, نوک کیا, بنت رسول نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے پہلا جملہ یہ کہا کہ یا علی میں نے تو ایک انار منگائے تھے, تم نے پورا تش بھیج دیا. میں نے تو ایک منگائے تھے تم سے. کہا تم نے پورا تش بھیجا. اب آپ اگر ہم کسی کے لیے, بندے کے لیے کریں گے تو یہ سوچو, جو چیز علی کے لیے آئی آپ کو بھی اللہ اسی طرح سے عزت کے ساتھ دے گا. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کچھ کرو تو پھر میں بھی تمہیں ویسی عطا کرتا ہوں. تو دوستو واقعہ آپ کا سنا ہوا تھا, لیکن اصل میسج کیا ملا کہ ہم یہ مت سوچو امریکہ میں ضرورت نہیں ہے, سب ماشاءاللہ صاحب استعداد ہے, اللہ یہاں جتنے ہیں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک, جس ملک سے جس شہر سے آپ آئے وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ سوچو کہ صحیح معنی میں اگر مولا علی کو خوش کرنا چاہتے, صحیح معنی میں اپنے رزق کے پرابلمز کو دور کرنا چاہتے, صحیح معنی میں علی کے قریب ہونا چاہتے, صحیح معنی میں یہ چاہتے ہو کہ آپ کا عمل, آپ کا ہر عمل مولا کی بارگاہ میں قبول ہو, تو جب بھی یہ کوئی محفل کے دن آئے, جب بھی کوئی ایام آئے, تو ان ایام میں اپنے اپنے شہر میں, جس شہر سے آپ آئے وہاں پر کچھ غریب کو, علی کی اولاد کو, علی کے چاہنے والوں کو, یتیم اور مسکین اور بیوہ جو بھی ہے, ان کے لیے کوئی ایسا کام کرو. آپ 100 روپے بھیج دو, لیکن بھیجو, کچھ کھلاؤ اس دن. مثال کے طور پر 13 رجب ہے, مثال کے طور پر 3 شعبان آئے گی, تو 3 شعبان آئے گی, تو یہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں ضرور ضرورت ہے. آپ کے لیے کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ بھیج دیا اور وہاں پر کسی غریب نے کھا لیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر مولا علی کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے. وہ ایک روٹی آپ کی ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے. ایک روٹی آپ کی ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے. We have to do something. Believe me, we have to do something. ان اندھیروں سے نکلو. آج مولا آپ کے دسترخوانوں کو یہاں آباد رکھے ہیوسٹن میں. میں بھی آج 12, 14, 15 سال سے یہاں آ رہا. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہر کے گھر میں ماشاءاللہ نعمتیں ہیں, آپ کے دسترخوان آباد ہیں. لیکن آپ کبھی سوچو یار, علی کی زندگی کا پہلو کیا ہے؟ علی ایک عام انسان نہیں تھے. ولادت سے لے کے شہادت تک, ایون جب شہادت ہوئی مولا کی, اس رات میں مولا کے دروازے کے اطراف کون لوگ تھے؟ کون تھے؟ کوئی پیسے والے آگے کھڑے ہوئے تھے؟ کوفے کے کوئی رئیس لوگ تھے, پیسے والے تھے؟ کوئی نہیں تھا پیسے والا. کوفے کا کوئی پیسے والا آگے علی کے دروازے پہ کھڑا ہوا نہیں تھا. مولا روایتوں میں ہے کہ جس دن مولا کی شہادت ہوئی اس دن علی کے گھر کو جو لوگ گھیرے ہوئے تھے وہ کوفے کے یتیم تھے, کوفے کی بیوائیں تھیں, کوفے کے فقیر تھے, کوفے کے مسکین تھے. کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے مولا فخر محسوس کرتے تھے, یہ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو یہ ہماری سیرت علی میں سب سے بڑا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب ہمیشہ رہے, میں ایک مثال چھوٹا سا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اہل بیت میں
یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب پروٹیکٹڈ رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کا ہاتھ ایسا نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلز ایوری ڈے کلیئر ہوتے رہے، کوئی ایوری منتھ کو پرابلم ہی نہ. اس لیے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ جس ملک میں جب کوئی میل آتا ہے تو صاحب کھانا جو ہوتا ہے گھبرا جاتا ہے. میل باکس میں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہوں میل باکس کھولتے ہوئے گھبراتے، یار اب کتنے چیکس لکھنا پڑے گا نہیں معلوم. تو یہ تو حساب ہے اس ملک کا. تو آپ میل کو لے کے گھبراتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کا ہاتھ اس طرح نہ ہو، کبھی یہ آپ کوئی پرابلم میں نہ آئے، تو میرا کام کر. میرے لیے نہیں، میں اپنے لیے تھوڑی کرا، میں تو کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جا رہا ہوں یہاں سے. میں آپ کے بہتر کے لیے کر، آپ مجھے دعا دیں گے. اس لیے کہ ولادت مولا کے جشن میں اگر میں مولا کی کوئی سیرت نہ پیش کروں تو وہ حقیقی ادا نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ ولادت تو آپ کو پتا ہے کیسے ہوئی مولا کی، لیکن اصل چیز مولا کی زندگی کا پہلو کون سا ہے جس کو ہم اپنے آج اس لیے کہ اب تک ہماری جو لائف گزری وہ گزری، یہ غفلت سے باہر نکلے کہ ہم بڑے عبادت گزار، ہم بڑے نیک، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نو، ہر لمحہ غفلت سے ہٹ کے ہر لمحہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو باقی رکھ. ایمان کا مطلب مولا علی کی محبت کو باقی رکھ. اس لیے کہ علی کی محبت چلی جائے گی، ایمان چلا جائے گا تو کچھ نہیں رہے گا. اور یہ مت سوچے کہ ہم کو دینا ہے. بہترین طریقہ کیا ہے اپنے رزق کو باقی رکھنے کا؟ بہترین طریقہ کیا ہے کہ رزق کو بچا کے رکھنے کا؟ بہترین طریقہ رزق میں برکت کا. برکت کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ 10,000 کما رہے اور 20 تاریخ کو ختم ہو جائے پورے، آپ ڈیپس میں آ جائیں، کسی ان سے لے رہے ہیں، بورو کر رہے ہیں، ان سے بورو کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ اسی کے برعکس مثال کے طور پہ 5,000 آپ کی ارننگ ہے اور یہ 5,000 پورا مہینہ چل کر 2-3 ہزار بچ رہے ہیں، یہ برکت. تو ہم چاہتے کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ ہو. کوئی ایسا شیعہ نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سیونگ ہو. اس کے لیے مولا علی کا بتایا ہوا بہترین طریقہ کہ آپ سیو کیسا کریں اپنے پیسے کو. یہ بینک میں رکھنے سے سیو نہیں ہوتا. اگر آپ نے بینک میں مثال کے طور پہ $20,000 رکھے، کوئی ایسا کام ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا ضرورت پڑ جائے، پورے 20,000 نکل جائیں گے. آپ کو 20 ایوری منتھ آپ 20 پلس کرتے رہیں تو وہ برکت چاہیے. رزق میں برکت ہے. آخری زمانے میں یہ جو پیریڈ سے ہم گزر رہے، اس پیریڈ کے بارے میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں برکتیں اڑ جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی. تو مولا علی سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، مولا علی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمارے رزق میں برکت عطا کرے. تو جب ولادت مولا کا ہم جشن کر رہے تو اس کا بہترین چیز کیا ہے کہ آپ اپنے رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں، میں اتنا سمپل طریقہ آپ کو دے رہا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ طریقے سے کیا برکت باقی رہتی. میں آج کہہ رہا ایام اعظام میں جب آؤں گا تو آپ مجھے بتانا کہ یہ 5-6 مہینوں میں کتنی برکت ہوئی علی کے نام پہ. یہ اتنا ضروری ہے سب کے لیے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے، جو بھی محنت کر کے ارن کر رہا. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ روزانہ مت کرے، ایوری تھرسڈے کا کریں. کیسے آپ یہاں تھرسڈے خوش نہیں کر سکتے، یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ سب کا دسترخوان آباد ہے. آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، جس شہر سے آپ آئے مجھے نہیں معلوم، وہاں پر آپ مثال کے طور پہ آپ ہر ایک دفعہ $50 آپ نے بھیج دیا، $50 آپ نے بھیج دیا کسی کوئی انسان کے پاس، کوئی آپ کا بھروسے کا آدمی کے پاس. اس سے یہ کہو کہ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو کسی غریب کو کچھ کھانا دے دے، کسی یتیم کو امام بارگاہ کے پاس دے دے، کسی بیوہ کو دے دے. اور یا آپ نیت کرو. آپ نیت کیا کریں گے؟ آپ نیت یہ کریں گے کہ میں مولا علی کے نام پہ اور بی بی فاطمہ کے نام پہ دے رہا، اور اس کے بعد یہ نیت کریں گے کہ اولاد علی کے نام پہ، یعنی 11 اماموں کے نام پہ. اور اس کے بعد یہ نیت کریں گے کہ مولا اگر آج کوئی آپ کا چاہنے والا علی والے کی پہلی رات ہے، اس کو اس قادر پہنچے. ایوری تھرسڈے آپ ہیوسٹن میں نیت کرتے رہے، وہاں پر ایک روٹی مثال کی طور پہ آپ دے رہے ہیں، کراچی پاکستان جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، اب جب دے رہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تھرسڈے آپ نے دیا مولا علی کے نام پہ، مولا علی بی بی فاطمہ سے شروع کرنا ہے، مولا علی بی بی فاطمہ کے نام پہ یہ جمعرات کو دیا، تو آئندہ تھرسڈے تک وہ رزق کا ضامن علی و فاطمہ ہو جاتے ہیں. اگر جس کے رزق کے ضامن علی و فاطمہ ہو پھر برکت نہیں تو اور کیا ملے گا؟ اس سے بڑا کیا ہے؟ دوسری چیز اسی مولا علی کا ایوری تھرسڈے 110 مرتبہ یا علی انی محتاجن الیکا فی الدنیا والآخرہ کرنا. سو سمپل یا علی کہنا کیا ہے؟ یا علی وہ تو سب کو معلوم، انی محتاجن فی الدنیا والآخرہ، بس اتنا کر.
110 مرتبہ. جب کیوں وہاں پر پاکستان میں گھر میں یہاں پر اتیا کہو کہ یا علی نہیں محتاج نے لے گا فی دنیا والا. روایت کا جملہ ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے نا جمعرات کو، آئندہ جمعرات تک زندگی کا محافظ مولا علی ہو جاتا. پروٹیکشن، ٹوٹل پروٹیکشن، رزق کی برکت، انبیلیویبل برکت. دوستو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے پاس 14 ہے اور ہم کہہ رہے ہیں پیاسے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار ہم پریشان ہیں، ہم کو بڑی پریشانیاں ہیں. حیرت کی بات ہے 14 کو رکھ کے پریشان ہو. 14 تو بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں یار خمبر اور فضا سے مانگو وہ عطا کرے گا نہیں، لیکن یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھے. مولا علی کی زندگی مسجد سے شروع ہوئی، مسجد میں ختم ہوئی. اگر صحیح معنی میں علی والا ہے نا تو نماز کو مس مت کرو. صحیح میں اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا شکر ہے، تھینک یو ہے، یہ مولا علی کا شکر ہے کہ مولا آپ کی وجہ سے ہم کو نماز ملی. تو مولا کی پوری 63 برس کی زندگی ایک مسجد سے شروع ہوتی ہے، دوسری مسجد پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو علی والا وہی کام کرے جس سے علی راضی ہو جائے. اگر ہماری پوری زندگی ہم یہ کہتے رہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے چاہنے والے، چاہنے والے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھو کہ علی کتنا چاہتا ہے تم کو، میرا مولا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک دفعہ میرا مولا کہہ دے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، وہی بندگی کی معراج ہے. بندے کو اللہ سے ملانے کا واسطہ، درمیانی واسطہ مولا علی ہے. حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، ماننے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. جو اب تو معبود کے رشتے کو بتائے اس کا نام علی ہے. تو بس میں اسی علی کا واسطہ اللہ کو دیتا ہوں کہ پروردگارہ تجھے مولا علی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر. ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے کہ جس نے تیرے ولی کا جشن کیا. پروردگار یہ جو بارگاہ اہل بیت ہے اللہ اس کی خوبصورت اور تعمیر کروا دے. اتنا خوبصورت رضا خانہ ان لوگوں نے بنایا. پروردگار ان کی صحیح کو قبول فرمائے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. تو مسبب الاسباب ہے اور تیرے ولی کی ولادت کا انہوں نے جشن کیا. ان کے اس عزا خانے کو ایسا بنا کہ جیسے میرا مولا چاہتا ہے، اور ہم سب میں اتحاد اور محبت کا تعلق ہے. مولا علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار میرے مولا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے. سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے. پروردگار مولا علی کا واسطہ جو بے روزگار انہیں رزق کے دروازوں کو کھول دے، جو مخروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے. ہمارے رزق میں مولا علی اور بی بی فاطمہ کا واسطہ برکت عطا فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ اور سیریا میں جو مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. سیریا میں اور دوسری جگہوں پہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ان کو حفظ و امان میں رکھ. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرمائے. تجھے مولا علی کے اس بیمار فرزند بیمار کربلا کا واسطہ
کچھ مومنین بیمار ہیں، کچھ بچے بیمار ہیں، جو 13 مہینے کی کوئی لڑکی ہے اور بھی بیمار ہے، تجھے بیمار ہے کربلا، بیمار ہے مدینہ، بی بی صغرا کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ اعمال ایسے ہوں کہ فرزند علی ہم سے راضی ہو جائے، جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کروا دے، دشمنان جنت البقیع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک سورہ فاتحہ جو اس اہل بیت امام بارگاہ کی انتظامیہ ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ